अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हमारे सलातुल अदब के कोर्स में आगे बढ़ रहे हैं और आज हमारा टॉपिक जो है वो बहुत अहम टॉपिक है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में है। तो हम लोग हर सूरा पढ़ने से पहले या कुरान पाक शुरू करने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है ये सिर्फ़ नमाज के हवाले से ही नहीं बल्कि इन जनरल हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड बहुत अहम चीज़ों को कवर करेगा, क्योंकि हम लोग हर लम्हा चाहे नमाज से बाहर के टाइम के अंदर हैं तब भी शैतान हमारे ऊपर हमला करने के लिए हर वक्त तैयार बैठा होता है। और जो हम यहाँ पे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं तो वो असल में अपने आप को शैतान और रजीम से बचाते हुए अल्लाह की पनाह में और अल्लाह की हिफाजत में देने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो मैं जितना भी इस कलिमा का ज़िक्र या वज़ीफ़ा कर लूँ, फिर भी मैं शैतान के जो जाल या धोखे हैं उनसे नहीं बच पाता, कई दफ़ा नहीं बच पाता। क्यों कि मुझे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का मतलब ही नहीं पता। मुझे ये पता ही नहीं है कि मैं किन चीज़ों से बचना चाहता हूँ, जबकि वो चीज़ें मेरी आदतों का हिस्सा बनी हुई हैं। और अगर मुझे ये ही नहीं पता कि मेरी कौन सी आदतें शाताना या शैतान वाली सिफ़्त में और सिफ़ात में आती हैं, कौन सी आदतें रजीम की कैटेगरी में आती हैं, तो अगर मुझे ये पता ही नहीं है और वो आदतें मेरे अंदर मौजूद हैं, तो मैं कैसे उन आदतों से जान छुड़ाऊँ, क्योंकि मुझे उस चीज़ का इल्म ही नहीं है। तो इस वजह से हमारी बहुत सारे ज़िक्र अज़कार जिनके फ़ज़ाइल तो हमें पता हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में हम उन फ़ज़ाइल को देख नहीं पाते, क्योंकि हम असल में उन ज़िक्र अज़कार और तस्बीहात का मफ़हूम, उनकी असल स्पिरिट ही नहीं जानते। इस वजह से वो सब अज़कार और इबादात बग़ैर असर के रह जाती हैं। तो इंशाअल्लाह आज हम इस चीज़ को बड़ी तसल्ली से पढ़ेंगे। कुछ प्रैक्टिकल लाइफ की सिचुएशंस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इससे पहले कि हम इसे पढ़ें, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि कैसी-कैसी हालत में और सिचुएशन में हमें थोड़ा-सा अपने आप को मेंटली प्रेज़ेंट करने की ज़रूरत है, हाज़िर दिमाग रहने की ज़रूरत है। उसमें एक चीज़ आपके सामने मैं ये रखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है, तो हम बहुत नेक बन जाते हैं, नमाज़ें भी आहिस्ता-आहिस्ता पूरी हो जाती हैं, कुरान पाक की भी थोड़ी रूटीन बन जाती है, तरावी नमाज़ भी स्टार्ट हो जाती है, हमारे कुछ ज़िक्र तस्बीहात भी चल जाते हैं। लेकिन जैसे ही आखिरी रोज़ा की इफ्तारी होती है, इफ्तार के बाद जैसे ही चाँद रात स्टार्ट होती है, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं कि अभी हमने कौन-सा महीना गुज़ारा है, उसमें हमारी क्या आदतें थीं। नमाज़ मस्जिदों में पढ़ना रमज़ान के दरमियान में बहुत ज़्यादा तादाद होती है, मस्जिदें भरी होती हैं। लेकिन आखिरी रोज़ा के शाम को मगरिब के बाद रात को इशा में बहुत मुश्किल से चंद नमाज़ी नज़र आते हैं। तो वो सब कहाँ चले जाते हैं? ईद के दिन और उसके बाद तो फिर बिल्कुल कोई-कोई ही मस्जिद में नज़र आता है। तो हमारी मस्जिदें वीरान हो जाती हैं, हमारे मुसल्ला खाली हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है कि जस्ट सिर्फ़ 1-2 दिन पहले या चंद घंटों पहले वही मस्जिदें भरी होती हैं और चंद घंटों के बाद साथ ही वो मस्जिदें खाली हो जाती हैं और बहुत थोड़े से लोग रह जाते हैं, क्योंकि शैतान आज़ाद हो जाता है और हम बहुत ज़्यादा शैतान की आदतों के आदी हैं। इसलिए हम लोग बहुत जल्दी शैतान की पुकार पे लब्बैक कह देते हैं और
جو رمضان کے اثرات ہم نے پورا مہینہ سمیٹے ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اسی طرح جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو 12 ربیع الاول کو جو لوگ مناتے ہیں وہ لوگ بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت اور اظہار عقیدت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی 13، 14، 15 ربیع الاول آتی ہے تو آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ امت محمدی ہیں، آپ اس نبی کی امت میں سے ہیں اور آپ کی کچھ ذمہ داری ہے، یو آر دا رول ماڈل، آپ وہ بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو جو لوگ 9، 10 محرم کا احترام کرتے ہیں اور شہید کربلا اور آل رسول کی قربانیوں کا احترام رکھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، جیسے ہی 11 یا 12 محرم آتی ہے تو آپ وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہی حالت آپ کے ملک کا جو انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے وہ کوئی بھی مختلف کنٹریز میں مختلف ہے، تو اگر آپ کے اندر کچھ پیٹریوٹک فیلنگز ہوتی ہیں حب الوطنی کی تو وہ اس خاص دن کے پچھلے کچھ دنوں میں بڑی گرم جوشی کے ساتھ رہتی ہیں، اور جیسے ہی وہ دن گزرتا ہے تو آپ اپنے اسی ملک کو برا بولنے لگتے ہیں اور اس کی برائیاں کرنے لگتے ہیں۔ تو وہ ساری کی ساری دل کی کیفیات کا کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیں کیا ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم بس کچھ گھنٹوں بعد ہی دل کی کیفیت کو بدل لیتے ہیں؟ اسی طرح جب ہم مسجد میں بیٹھے ہوں، کسی دینی محفل میں بیٹھے ہوں تو ہمارا دل بہت دینی ہو جاتا ہے، روحانی طور پہ ہم اپنے آپ کو بہت اللہ کے قریب محسوس کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی مسجد میں وہ درس کمپلیٹ ہوتا ہے اور آپ واپس مڑ کے اپنے جوتے پہنتے ہیں اور مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو آپ یکسر سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ ابھی کیا سنا تھا، کس بارے میں بات تھی، دل کی کیفیت، دماغ کی کیفیت، سب کچھ بدل جاتا ہے، آپ بالکل ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے آپ کے اندر کہ جس کی وجہ سے یہ سارا پرابلم ہو رہا ہے، اور یہ سارے کا سارا کچھ جو ہے جس میں آپ کے خیالات ہر لمحہ بکھرے رہتے ہیں، منتشر رہتے ہیں، آپ کی زندگی کا کوئی فوکس نہیں ہے، یو جسٹ گو ود دا فلو، زندگی کے بہاؤ کے ساتھ بس چلتے چلے جاؤ، صبح اٹھیں کوئی پلاننگ نہیں ہے اور پورا دن گزر جاتا ہے، کچھ بھی فوکس کیے بغیر پورا دن ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ ہر لمحہ نیا چینج چاہتے ہیں۔ اس کی اگزامپل آپ فون پہ فیس بک کھولیں تو بس کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے، کچھ آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ میں نے کیا حاصل کرنا ہے، بس نیوز فیڈز آپ سکرول اپ کرتے چلے جاتے ہیں، اگلے سے اگلی پوسٹ دیکھتے چلے جائیں، وداؤٹ اینی ٹارگٹ، وداؤٹ اینی آبجیکٹیو، ایم لیسلی، اندھا دھند، بلائنڈلی بس چلتے جاؤ۔ یہی حال دوسرے جو گیجٹس یا جو آج کل دوسرے پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے، ان سب پہ یہی چل رہا ہے، یہاں تک کہ آپ گھر میں ٹی وی چلائیں اور ریموٹ پکڑ لیں تو بس ایک چینل 3، 4 سیکنڈز کے بعد اگلا چینل، یو جسٹ کیپ آن اینڈ آن اینڈ آن، آپ کسی ایک چیز پہ ٹکتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا دماغ ایسا ہو چکا ہے آج کے دور میں کہ وہ کسی ایک خاص چیز کو سوچ کر اسے فوکس کر کے اپنی اس منزل کی طرف پرسو کرنا، اپنی اس منزل کا تعاقب کرنا، اس کے پیچھے جانا، وہ عادتیں ہی نہیں رہ گئیں اب ہمارے اندر، کیونکہ ہم اب ہر لمحہ ہمارے خیالات کو بکھرا ہوا محسوس کرتے ہیں، ہمارا دماغ یہاں تک کہ اپنے حافظہ اور میموری کو بھی امپیکٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اسی وجہ سے جب ہم ہماری نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو تب بھی ہماری یہی کیفیت ہے، ہم لوگوں کو نماز میں مختلف خیالات آ رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کسی ایک چیز کے بارے میں خیال ذہن میں رکھنے کی ہماری عادت ہی نہیں ہے، اس لیے ہم نماز میں بھی ایک خاص خیال کو رکھ کے کہ اللہ میرے سامنے ہے، ہم اس فوکس پہ نہیں چلتے۔ یہ خاص وجہ ہے کہ کیوں نماز میں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، کیونکہ آپ دماغی طور پہ فوکسڈ نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ پرابلم ہے۔ اب نماز میں یا اس کے باہر دماغی طور پہ فوکس کیوں نہیں ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں، اس میں ایک وجہ جو بہت اہم ہے
وہ ہے فحاشی، ولگیرٹی، اوریانی. یہ چیز، یہ ہمارے میڈیا، چاہے سوشل میڈیا ہے یا ٹی وی اور دوسری سب جگہوں پہ یہی چیز ہے. کمپنیز کی اشتہاری ایڈورٹائزمنٹ میں یہی چیزیں ہیں. ٹی وی چلا لیں، کیبل چل پڑے، یہی چیزیں ہیں. بہت ساری جگہوں پہ ہمیں ہر وقت نہ جانتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے اس بری چیز کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دیا گیا ہے. اور اس کا رزلٹ کیا ہے کہ ہم دماغی طور پہ مفلوج ہو چکے ہیں، ہم مینٹلی ڈس ایبل ہو گئے ہیں. ہمارا دماغ کا فوکس نہیں رہتا، کیونکہ جتنا زیادہ آپ فحاشی اور بے حیائی کی طرف جائیں گے اتنا زیادہ آپ کا دماغ برا اثر لے گا. حافظہ بھی امپیکٹ ہوگا، فوکس بھی ڈسٹرب ہوگا، خیالات بھی بکھر جائیں گے، اور آپ کا دماغ ایک خاص ڈائریکشن میں نہیں رہ پائے گا. آپ بالکل جانور بن جائیں گے دماغی طور پہ، کہ آپ کو کچھ نہیں پتا کہ میرا دن کیسا گزرے گا، کیسا نہیں گزرے گا، کیونکہ آپ کے ارد گرد اتنی زیادہ ایسی چیزیں ہو چکی ہیں. آپ آن لائن جب بھی جاتے ہیں تو آپ دین کی بات پہ ٹائم سپینڈ کرنے کی بجائے دوسری انٹرٹینمنٹ پہ ٹائم زیادہ سپینڈ کرنا چاہتے ہیں، جس میں کہ کچھ ایسا مسالے دار ہو کہ جس میں کچھ نہ کچھ بے حیائی کی بات ہو، تو آپ کا دل ادھر زیادہ لگتا ہے. اس وجہ سے آپ دماغی طور پہ مفلوج ہو چکے ہیں. سورہ عنکبوت آیت نمبر 45، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک صلاۃ، آپ کی جو نماز ہے، وہ آپ کو تنہا کرتی ہے، جدا کرتی ہے فحشاء والمنکر، فحاشی سے اور بری بات سے. تو اس کو اگر آپ تھوڑا سا سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں تو کچھ یوں بنتا ہے، جو آپ کی صلاۃ ہے، نماز ہے، یہ انورسلی پروپورشنل ہے فحاشی اور بے حیائی کے. اس کو سمپلی یوں سمجھیں کہ ایک چیز بڑھے گی تو دوسری چیز کم ہوگی، یہ چیز بڑھے گی تو وہ چیز کم ہو جائے گی. اگر آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا نا، تو اس کی ایک خاص وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی زندگی میں شاید آپ کے علم میں بھی نہ ہو، وہ چیز آپ کی لائف کا حصہ بن چکی ہو روٹین میں، اور اب آپ کو بری بھی نہ لگتی ہو، لیکن اس چیز کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لازماً فحاشی اور بے حیائی سے تعلق ہے. اس وجہ سے آپ کا دل نہیں لگتا نماز میں، آپ کا دماغی فوکس نہیں رہتا نماز میں، کیونکہ مور اور لیس کہیں نہ کہیں سے آپ کی زندگی کی کوئی عادت، کوئی کام اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. اسے اپنے اندر غور کریں اور اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اپنے اندر سے نکالیں، کیونکہ یہ چیزیں انورسلی پرپورشنل ہیں سورہ عنکبوت آیت 45 کے مطابق، کہ نماز آپ کی صلاۃ آپ کو علیحدہ یا دور کرتی ہے فحاشی اور بے حیائی اور بری باتوں سے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز کی عادت بن جائے، آپ کی نماز میں کوالٹی آ جائے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی آنکھیں کھولیں، دماغ کی بھی، دل کی بھی، اور اپنے اندر سے ولگیرٹی، فحاشی، بے حیائی اور اس طرح کے برے میسیجز، برے پروگرامز، یوٹیوب، فیس بک، ان چیزوں پہ بھی کچھ اس طرح کی، یہاں تک کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ خبریں، نیوز، وہ بھی نہیں سننا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے دماغ میں اٹک جاتی ہیں اور پھر آپ اس کو سوچتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آپ کی صحت، آپ کے دماغ، آپ کی میموری اور حافظے کو بیڈلی امپیکٹ کرتی ہیں. تو اس لیے ایک تو اس ایکویشن کو آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ نماز اور بے حیائی، ان میں سے ایک چیز رہے گی، دوسری نہیں رہے گی. ایک چیز بڑھے گی تو دوسری کم ہوگی، دوسری بڑھے گی تو پہلی کم ہوگی. تو اس لیے اپنے آپ کو دونوں طرف سے کوشش کریں کہ اس چیز کو زیرو کرنے کی کوشش کریں اور اس چیز کو میکسیمم ہائی کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر یہ ایکویشن آپ کی اپسیٹ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا دماغ بیلنس میں نہیں رہے گا، آپ کے خیالات بکھرے رہیں گے، آپ زندگی کا فوکس لوز کر لیں گے، اور یہ حالت ڈیفینیٹلی ایک مومن سے ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی. تو ایک تو اپنی اس عادت کو ہمیں بہتر کرنا ہے. اب ہم اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ ایسی کون سی ہماری عادتیں ہیں جو
شاطانہ میں آتی ہیں اور راجامہ رجیم میں آتی ہیں تاکہ ہم انہیں آئیڈینٹیفائی کریں اور اپنے اندر سے باہر نکالیں۔ اس میں سب سے پہلے تو اعوذو کو دیکھتے ہیں۔ اعوذو کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے آوازہ، یا اس کو آپ لوگ واو کو الف کے ساتھ ریپلیس کر کے آزا کے طور پر بھی لے سکتے ہیں۔ تو آزا یہ پاسٹ ٹینس میں ہے، ماضی، اور یعوذو یہ مضارع یعنی جو پریزنٹ اور فیوچر کو اکٹھا کور کرتا ہے۔ یعوذو، یعوذو سے ہی یہ لفظ ہے تعوذو، اور یہیں سے ہے تا کو ریپلیس کر کے الف کے ساتھ کر دیا تو اعوذو۔ تو اعوذو ایکچولی آوازہ یا آزا سے ڈیرائیو ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب عام ترجموں میں آپ کو ملتا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں، آئی سیک ریفیوج۔ اس کو سمجھنے کے لیے کہ پناہ کا کیا مطلب ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ایج مور اور لیس اراؤنڈ 46 ایئرز ہوئی، تو اسی سال کے اندر ان کے دو بہت قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کی وفات ہو گئی۔ ان کے چچا ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی ہیں، اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو جو بہت قریبی تھے رسول اللہ کے، ان کی وفات ہو گئی۔ اور جو ابو طالب تھے وہ قریش قبیلے کے سردار تھے۔ اب اس وقت عرب میں یہ کانسیپٹ چلتا تھا کہ جو کوئی شخص کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اگر کسی دوسرے قبیلے کا کوئی شخص اس قبیلے کے شخص کو کوئی نقصان پہنچائے تو یہ دونوں شخص ڈائریکٹ آپس میں اپنا فیصلہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے اپنے قبیلے کے سردار کے پاس جاتے تھے کہ آپ ہمیں دوسرے قبیلے کے سردار سے بات کر کے انصاف لے کر دیں۔ اسی وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی تبلیغ اور بات کیا کرتے تھے تو دوسرے لوگ ڈائریکٹ رسول اللہ کے پاس کبھی کبھی آتے تھے ضرور، لیکن وہ اکثر اوقات ان کے چچا ابو طالب کے پاس جاتے تھے کیونکہ وہ قریش قبیلے کے سردار تھے، اور ابو طالب حضور کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے، اسی لیے وہ اکثر اوقات پیار سے رسول اللہ سے بات بھی کرتے کہ آپ اپنے اس کام سے اگر باز آ جائیں تو اس طرح سے کچھ کمپلینٹس یا چیزیں آ رہی ہیں، تو ابو طالب جو ہیں وہ رسول اللہ سے اس بارے میں بات کیا کرتے تھے کیونکہ وہ قبیلے کے سردار تھے۔ لیکن جو باقی چچا تھے حضور کے، وہ اس بارے میں، وہ سرداری کے اوپر ابھی نہیں تھے۔ جب ابو طالب کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد قریش قبیلہ کے سردار ابو لہب بن گیا، اور وہ بھی رسول کا چچا ہے، لیکن ابو لہب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی دشمن تھا، تو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا قریش قبیلے سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا قبیلہ انہیں ڈس اون کرتا ہے، ہم ان کا کوئی سپورٹ نہیں کریں گے، اگر کوئی انہیں کوئی تکلیف پہنچائے یا نعوذ باللہ انہیں شہید کر دے تو قریش قبیلہ بدلہ نہیں لے گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلے کی جو پولیٹکس تھی اس کے حساب سے بہت انسیکیور ہو گئے، اس وجہ سے انہوں نے طائف کا سفر کیا، کیونکہ انہیں امید تھی کہ طائف میں میرے کچھ پرانے رشتہ دار رہتے ہیں تو شاید وہاں سے طائف کا قبیلہ مجھے پروٹیکشن دے دے یا مجھے اپنے قبیلے میں شامل کر لے، کیونکہ قبیلے کا بیک پہ ہونا اس کلچر کے مطابق بہت ضروری تھا، کیونکہ لوگ پھر دوسرے قبیلے کے لوگ ڈرتے تھے کہ ورنہ ہماری کسی بڑے قبیلے سے جنگ ہو جائے گی، تو وہ اس وجہ سے طائف گئے۔ لیکن طائف میں بھی ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ ہم سب نے پڑھا ہے۔ تو یہ سچویشن ہوئی، تو یہاں پہ پناہ لینے کا کانسیپٹ میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب کسی قبیلے کا حصہ بن جاتے ہیں اور وہ قبیلہ آپ کی بیک پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے اس قبیلے نے پناہ دے دی۔
اب جب یہاں پہ آپ اللہ سے پناہ مانگنے کی بات کر رہے ہیں تو مراد یہ ہے کہ اللہ میری بیک پہ کھڑا ہے، مجھے اللہ کا فل سپورٹ حاصل ہے، تو یہ کانسیپٹ آتا ہے اللہ کی پناہ کا۔ اور اللہ جب خود ہم سے یہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ، نماز میں ہمیں اللہ یہی سکھا رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ چیز آپ کے پاس یہاں پہ آئے گی، پناہ لینا یا سیک ریفیوج، لیکن ایک انتہائی اہم انگریڈینٹ مسنگ ہے اس ترجمے میں، وہ یہ ہے کہ آپ جن چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں سے کراہت محسوس کریں۔ You consider these things really bad for you. آپ ان کو برا سمجھتے ہوئے، ان سے نفرت کرتے ہوئے، ان سے کراہت محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے رہے ہیں۔ تو میں یہاں پہ یہ انگریڈینٹ لازمی ایڈ کرنا چاہتا ہوں، کراہت محسوس کرتے ہوئے آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب نیکسٹ یہ آ رہا ہے، یہ ان لفظوں کو سمپل میننگ میں لے جاتے ہیں، بازر بھی ان میں اللہ، اللہ من سے اور فرام، تو میں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں کراہت محسوس کرتے ہوئے ان چیزوں سے۔ تو یہ پورشن کا کانسیپٹ یا میننگ یہ ہے۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے یہ سمجھنا کہ شیطان اور رجیم کا کیا مطلب ہے، تبھی تو ہم ان چیزوں سے نفرت محسوس کریں گے۔ ایسا تو نہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ہم ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے نفرت کرنی ہے، دوسری طرف ہم ان عادتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری یہ عادتیں ہی تو ایکچولی شیطان اور رجیم کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ تو یہ ابھی دیکھتے ہیں۔ اس کے اندر آپ پہلے دیکھیں کہ شیطان اس کا نام نہیں ہے، جو شیطان ہے یا ابلیس ہے اس کا نام ایکچول میں شیطان نہیں ہے، اس کو اس نام سے پکارا جاتا ہے اس کی کچھ عادتوں کی وجہ سے۔ اگزامپل یہ ہے کہ کوئی شخص حج کر لے تو اس کو آپ کہتے ہیں حاجی صاحب، تو وہ حاجی اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام تو کچھ اور ہوگا، عبد القادر یا وٹ ایور، اس کو کسی صفت یا عمل کی وجہ سے حاجی کہا گیا، یا کوئی حفظ کر لے قرآن پاک تو حافظ صاحب، تو حافظ اس کا نام نہیں ہے، اس کی کسی صفت کی وجہ سے بلایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے شیطان اس کا نام نہیں ہے، اس کی کچھ صفات کی وجہ سے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے رجیم اس کا نام نہیں ہے، اس کی کچھ عادتیں ہیں جس کی وجہ سے اس کو رجیم یا مرجوم کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا نام ابلیس بھی نہیں ہے، ابلیس بھی بالاسا سے کچھ عادتوں کا نام ہے، اس کا نام عزازیل آتا ہے کتابوں میں، لیکن ہم اب اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، ہم یہاں پہ ہمارے ٹاپک کے اوپر ہی رہیں گے۔ تو ہمیں شیطان اور رجیم کو پڑھنا ہے۔ تو ابھی ہم ان دو لفظوں کو دیکھتے ہیں۔ شیطان، جو شیطان ہے اس کا روٹ ورڈ ہے شیطانہ۔ ابھی آپ اگر اس کو تھوڑا بیلنس کے ساتھ دیکھیں، اس کو ایک لمحے سائڈ پہ رکھیں، بسم اللہ پہ ایک لمحے کے لیے کوئکلی آتے ہیں۔ اللہ کی صفت کی وجہ سے اللہ کو رحمان کہا جاتا ہے یا رحیم کہا جاتا ہے، اس کا ذاتی نام اللہ ہے، لیکن رحمان اور رحیم اس کی صفات کی وجہ سے پکارا جاتا ہے۔ یہی سچویشن یا کانسیپٹ یہاں ہے۔ کمپیئر تو کرنا بالکل غلطی ہے، اللہ معاف فرمائے، صرف سمجھنے کے لیے میں گرامر کے حساب سے بات کر رہا ہوں، جیسے شیطان، رحمان بولنے میں بیلنس لگتا ہے نا، رجیم، رحیم اسی طرح سے بیلنس لگتا ہے بولنے میں، کیونکہ یہ صفات ہیں ساری، یہ بری والی صفات ہیں اور یہ بہت مہربانی والی صفات ہیں اللہ کی، اور یہ بری صفات شیطان کی ہیں۔ تو اسی طرح بیلنس پہ انڈرسٹینڈ اتنا کر لیں کہ یہ صفات کو کولیکٹیولی کچھ ایٹریبیوٹس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں۔
تو جو شیطانہ ہے ان عادتوں کو اپنے اندر رکھنے والا شیطان کہلاتا ہے۔ تو شیطانہ سے مراد یا میننگ یہ ہے یعنی سچ سے دور، اپنے ہی جیسے دوسروں سے ڈیفرنٹ بیہیو کرنے والا، خیر اور بھلائی سے دور، برننگ ان ہیٹ اینڈ اینگر، آلویز لاسٹ، گما رہنا دماغی طور پہ، یہ ساری کانسیپٹ شیطانہ میں آتے ہیں۔ تو مراد یہ ہوا کہ میں انسان کی حیثیت سے جو عادتیں کرنے کے لیے میری ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، میں اگر اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی اور مومنین کے عادتوں سے ڈیفرنٹ بیہیو کر رہا ہوں تو میں شیطانہ کی کیٹیگری میں آؤں گا۔ اسی طرح سے آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے، یوتھ ہے، ان میں اکثر اور کچھ زیادہ ایج والے لوگ بھی وہ ہر وقت غصے میں بھرے رہتے ہیں، اینگر پرابلم ہے۔ آج کل اینگر مینجمنٹ اٹ سیلف ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ تو یہ جو ہر لمحہ غصے میں بھرے رہنا ہے، یہ عادت، یہ بیہیویئر، یہ شیطانہ میں آتا ہے۔ تو جو ہماری یوتھ ہر وقت اینگر میں رہتی ہے، کھانا پسند کا نہیں ہے تو غصہ، اگر بھائی نے یا باپ نے ماں نے کوئی بات کہہ دی تو غصہ، ناراضگی، پڑھنے کا کہہ دیں تو غصہ، ناراضگی، یہ جو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے میں آ جانا یا آگے سے اینگر شو کرنا، نفرت شو کرنا، کچھ بھی پسند نہیں ہونا، یہ جو عادتیں ہماری آج کی ینگ جنریشن کے اندر بہت زیادہ آ گئی ہیں، یہ ساری عادتیں اصل میں شیطانہ میں آتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ لوگ شیطانی ہتھ کنڈوں میں اور شیطان کے حملوں میں پھنس جاتے ہیں، اور اس لیے جب انہیں دین کی بات کہی جائے تو کئی دفعہ آگے سے غصہ لگتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ دین پر ہیں، چاہے وہ ینگ جنریشن میں ہیں، ان کی پرسنالٹیز بڑی کول اینڈ کام اینڈ سٹیبل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ عادتیں جو ہماری ہیں، ہر وقت غصے میں بھرے رہنا، جو آپ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے آپ اس سے ڈیفرنٹلی بیہیو کرتے رہیں، تو یہ عادت شیطانہ میں آتی ہے۔ یہاں پہ ایک اور کانسیپٹ بھی دیکھ لیں جس میں شیطان کے لیے ایک دوسرا نام استعمال ہوتا ہے، ابلیس۔ تو وہ بھی بالاسا سے ہے، ابلیس۔ تو اس سے مراد بھی یہ ہوتا ہے بروکن ان اسپرٹ، اندر سے ٹوٹا ہوا رہنا، غمگین رہنا، سائلنٹ ود گریف، لاجواب رہنا، اپنے دعویٰ کو ڈیفینڈ نہ کر پانا، یہ ساری عادتیں بالاسا میں رہتی ہیں۔ نا امید رہنا، ڈسپیئر، یہ سب چیزیں آپ کی بالاسا میں آتی ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ ایسی بیہیویئر رکھتے ہیں کہ میں تو کامیاب ہی نہیں ہو سکتا، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں تو ایسے برا تو ویسے برا، فلاں حالات نہیں میرے ٹھیک، میں اس لیے یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا، یہ ساری جو ڈی موٹیویٹڈ قسم کی اور ہوپ لیسنس قسم کی جو آپ کی بیہیویئر اور مائنڈ سیٹ ہے، یہ ساری ابلیس کی مائنڈ سیٹ ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں باہر آنا ہے، ہوپ فل رہنا ہے، پازیٹیو رہنا ہے، انکریجڈ رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد رجیم جو ہے یہ سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ ہم بہت زیادہ اس عادت کا شکار ہیں۔ رجیم راجامہ سے ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں جب کوئی شادی شدہ شخص، میریڈ پرسن، وہ ایڈلٹری یا زنا میں انوالو ہو جائے تو اس کی جو سزا قرآن نے بتائی ہے وہ ہے رجم۔ رجم کی سزا، جس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ اسے پتھر مار مار کے سنگسار کر دو، سٹونڈ ٹو ڈیتھ، ٹھیک ہے؟ اب اسی کانسیپٹ کے مفہوم پہ جاتے ہیں۔ راجامہ کا مطلب ہے گیس ورک، اندازے سے مارنا، بلائنڈلی پھینکنا یا بلائنڈلی مارنا۔ تو جب آپ کسی کو سٹون ٹو ڈیتھ کرتے ہیں اس گناہ کی وجہ سے،
شریعت کی سزا کے مطابق، تو اس سچویشن میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ بس اندھا دھند بلائنڈلی اسے پتھر مارتے جائیں، اور آپ کے دل میں رحم نہیں آنا چاہیے۔ یہ سزا ہے رجم کی۔ تو اگر آپ اندازے سے ہوائی بس رینڈملی انے واہ، جس کو آپ بالکل دیسی زبان میں کہہ لیں کہ بلائنڈلی جسٹ رینڈملی گیس ورک کے ساتھ ہوائی اندازہ مار کے بس مارتے جا رہے ہیں، تو اس چیز کو کہتے ہیں رجم۔ اب یہ حالت ہے آپ کی جب آپ فیس بک کھولتے ہیں، اندھا دھند بلائنڈلی اسکرول اپ، نیوز فیڈز چل رہی ہے، ٹی وی چلاتے ہیں، ریموٹ چینل، اگلا چینل، اندھے واہ بغیر فوکس کیے، ایم لیسلی رینڈملی گیس ورک کے ساتھ بس بھاگتے جا رہے ہیں۔ آپ کے دماغ کی یہ عادت بن چکی ہے۔ تو جب آپ اگر اس عادت کا شکار ہیں تو پھر آپ راجامہ کی عادت کا شکار ہو چکے ہیں۔ دوستوں میں بات چیت شروع ہو گئی، ایم لیسلی یہ جوک آیا، وہ جوک آیا، یہ بات کی، وہ بات کی، آگے سے آگے بات جوڑتے جا رہے ہیں وداؤٹ اینی آبجیکٹو، کچھ ثابت کرنا، کچھ حاصل کرنا نیت نہیں ہے۔ آپ رجم کا شکار ہیں، آپ رجیم ہو چکے ہیں، آپ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ ہماری بہت ساری جو سوشل گیدرنگ، ویکینڈ پہ شام میں دوستوں میں بیٹھنا یا جو کچھ، اس میں اکثر اوقات ہمارا جو کنورسیشن اور گفتگو ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہ ایم لیسلی رینڈملی بس ٹائم پاس کے لیے ہے۔ تو ٹائم پاس والی جو آپ کی مینٹیلٹی ہے رجیم میں آتی ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر وہ کنورسیشن کوئی بغیر مقصد کے چل رہی ہے، وہ رجیم ہے۔ تو یہ عادتیں ہمیں اپنے اندر سے ٹھیک کرنی ہیں۔ اگر ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری یہ عادتیں ہی تو اصل میں شیطان اور رجیم کہلاتی ہیں، میں خود ان عادتوں کی وجہ سے شیطان ہوں یا رجیم ہوں، اور میں ان عادتوں سے کراہت بھی محسوس نہیں کر رہا، میں ان عادتوں کو برا بھی نہیں سمجھ رہا، کیونکہ میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ میری ان عادتوں کو ہی شیطان یا رجیم کہا جاتا ہے، تو میں اپنے اندر سے یہ عادتیں کو کریکٹ کیسے کروں، کیسے ٹھیک کروں؟ اور جب میں ٹھیک ہی نہیں کر پاؤں گا، ان عادتوں سے نفرت اور کراہت محسوس ہی نہیں کروں گا، تو میں جو مرضی اس کلمہ کا وظیفہ کر لوں، مجھے اللہ کی پناہ نہیں مل سکتی، کیونکہ میں ایک طرف پناہ مانگتا ہوں اور دوسری طرف جو چیزوں سے پناہ چاہیے ان چیزوں کو بہت پسند بھی کرتا ہوں۔ تو اس لیے میں اپنی زندگی میں اللہ کی پناہ میں نہیں جا پا رہا ہوتا، شیطان اور رجیم کی وجہ سے۔ تو یہ کانسیپٹ کو ہمیں کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ تو میں یہاں پہ شیطان اور رجیم کا جو ڈیٹیل ابھی کانسیپٹ ہم نے دیکھا ہے، اس کو اتنی سی سپیس میں کور نہیں کر سکتا، اس لیے میں فی الحال صرف یہاں پہ اس کا روٹ ورڈ لکھ دیتا ہوں۔ یہ رجم کو آپ رینڈملی سمجھ سکتے ہیں، بلائنڈلی، انیوا، اندھا دھند، اور شاطانہ کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے ہی جیسے جو دوسرے لوگ ہیں ان سے جدا اور ڈیفرنٹ طرح کا بیہیو کرنا، جو آپ سے ایکسپیکٹ کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے اس سے ڈیفرنٹ بیہیو کرنا، تو وہ شاطانہ میں آتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم کیسے ان عادتوں سے خود کو بچائیں، ان عادتوں سے کراہت اور نفرت محسوس کرتے ہوئے پھر جب ہم اپنے آپ کی وہ عادتیں بھی ٹھیک کریں اور اللہ کی پناہ میں خود کو دیں، تو پھر انشاءاللہ آپ لازمی ضرور اللہ کی مدد سے ان عادتوں سے بچ بھی جائیں گے، آپ کا دماغ بھی فوکس میں آ جائے گا، آپ کی زندگی بھی ڈیسٹینیشن اور گول اورینٹڈ ہو جائے گی، اور آپ کو اس کا پھر بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے بھی، کیونکہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ شیطان آپ کے دل اور دماغ کو قابو نہ کر لے۔ آپ پڑھ تو قرآن پاک رہے ہیں لیکن دماغ آپ کا کسی اور مسئلے میں چل رہا ہے، یا آپ اپنی طرف سے تو قرآن پہ تدبر کرتے ہیں، اس کا مفہوم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو شیطان کہیں کچھ غلط وسوسے آپ کے دل میں نہ ڈال دے۔ اس لیے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھنا ہوتا ہے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرنے سے پہلے۔ تو یہ میننگ اور اوورآل کانسیپٹ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔
جب ہم نے اس کورس کے شروع کے 1-2 لیکچرز میں جہاں وضو شروع کرتے وقت کی دعا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہے، تو ہم لوگوں نے وہاں پہ اس کو آلریڈی ڈیٹیل میں پڑھ لیا ہے، تو اس لیے ہم یہاں پہ اس کو سکپ کریں گے۔ تو آپ اس کو دوبارہ سے اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ وضو شروع کرتے وقت کی دعا کا جو ہمارا لیکچر ہے اس ویڈیو کو کنسلٹ کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کا یہ کیچ ہو جائے گا۔ تو یہ تعوذ اور تسمیہ اس کو کہتے ہیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ، جو آپ سورہ فاتحہ کو نماز میں پڑھنے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم آج انشاءاللہ اس لیکچر میں کور کریں گے، اور اللہ تعالی ہمیں اس کی پوری سمجھ عطا فرمائے اور اس کو ہمیں ہماری زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری عادتوں کو ٹھیک کرنے میں جو مشقت ہے اس میں اللہ تعالی ہمیں آسانی فرمائے انشاءاللہ، اور ہماری زندگیاں اور ہمارا دماغ، ہمارا مائنڈ سیٹ ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔